अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, मुल्क में सियासी और आईनी बहरान हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। आज फिर बड़ा अहम और गैर मामूली दिन था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें अहम आला सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत की और इसके बाद ज़ाहिर है इस इजलास का एलामिया जारी किया गया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फौजी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का फैसला किया गया। 9 मई के वाकयात के हवाले से इन पुरतशद्दुद वाकयात की सख्त मजम्मत की गई और ये फैसला किया गया कि ऐसे जो अफराद हैं, जो लोग मुलव्विस हैं इस तमाम तर पुरतशद्दुद वाकयात में, सूरत हाल में उन्हें सख्त सजाएं दी जाएंगी। सियासी मकासद की आड़ में फौजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। मुल्क की दिफा और सलामती के इदारों पर जो हमला किया गया वो नाकाबिले कबूल है। इसके साथ साथ नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ भी आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी 9 मई के वाकयात की जो है वो सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई थी और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों और मुल्जिमान के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल का फैसला कर लिया गया था। इसके साथ साथ नाज़रीन, एक दो अहम डेवलपमेंट्स ये भी हुई हैं कि निगरान पंजाब हुकूमत ने भी आर्मी तनसीबात और अमलाक पर हमला करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई करने का फैसला किया गया और ये कहा गया है कि जल्द से जल्द जो 9 मई के वाकयात में मुलव्विस अफराद थे उन्हें गिरफ्तार किया जाए। GIT बनाने का भी फैसला हुआ है। इसके साथ साथ महकमा दाखिला ने भी जिना हाउस में मुलव्विस अफराद की तस्वीर जारी कर दी हैं और जो शख्स शिनाख्त करेगा उसके लिए 2 लाख रुपए इनाम का भी ऐलान कर दिया गया है। बहरहाल सारी हाल पर PTI ने भी अपना रद्द-ए-अमल जारी किया है। गुज़िश्ता रोज जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके एलामिये पर रद्द-ए-अमल देते हुए ये कहा गया था कि हम बरमला ऐलान करते हैं कि हमारे पास किसी भी आज़ादाना तहकीकात के लिए इंक्वायरी में पेश करने के लिए शवाहिद मौजूद हैं। इन सबूतों से ये हम साबित कर लेंगे कि जलाओ घेराव में हमारे लोग मुलव्विस नहीं थे। आज भी इमरान खान साहब ने ट्वीट किया और कहा कि मैंने निहायत इसरार से अपने कारकुनान को ये तलकीन की थी कि जितना मर्जी उनको इश्तियाल दिलवाया जाए, मुकम्मल पुरअमन रहना है। जब भी आज़ादाना तहकीकात होंगी ये साबित करके दिखाऊंगा कि जलाओ गिराओ और बंदूक बरदारों को बिल्कुल इस पुरअमन मुजाहिरीन की सफ़ों में शामिल किया गया। इस तमाम तर सूरत हाल के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल है। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाएगा। 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात जिनकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, उसके बाद जो रद्द अमल सामने आ रहा है इदारों की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, ज़ाहिर गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो कानून के कटहरे में इन लोगों को लाने की बात हो रही है। तो क्या इससे इमरान खान साहब की मकबूलियत कम होगी? क्या ये एक बड़ी गलती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? बहरहाल सारी सूरत हाल पर तफसील से आज बात करेंगे और एक डेवलपमेंट ये भी है कि अमली में तौहीन पार्लियामेंट बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। मारूफ माहिर कानून और वकील है इमरान खान साहब के शोएब शाहीन साहब ने स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब आपके वक्त का। शोएब शाहीन साहब, आज भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। 9 मई को जो कुछ भी हुआ, कल भी जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई उसका एलामिया आपके सामने है। सर, क्या देखते हैं ये इमरान खान साहब की मुश्किलात में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होने वाला है? क्योंकि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अब इन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने की बात हो रही है। क्या आपके पास ऑप्शंस बाकी रह जाएंगे? देखें सोनिया, अच्छी बात है कि ये मजम्मत करनी चाहिए। जो कुछ उस दिन हुआ रात को मैं भी मजम्मत करता हूँ, हम सबको मजम्मत करनी चाहिए। ये हमारी कौमी इमलाक है, हमारी कौमी इमलाक है, हम सब की इमलाक है। हम गरीब मुल्क हैं, हम पाकिस्तानी। ये नहीं होना चाहिए। वायलेंट प्रोटेस्ट की कोई आइन और क़ानून में गुंजाइश नहीं। लेकिन 9 मई को एक और वाक़ा भी हुआ है। पाकिस्तान की तारीख़ में ये दूसरा बदनुमा दाग था उस दिन, जो तीसरा बदनुमा दाग कल हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शीशे तोड़े गए, अंदर घुस गए, अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, वकीलों पे तशद्दुद किया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह इमरान खान, जो कि फेडरेशन की वाहिद अलामत है जो चारों सूबों में GB और गिलगित बल्तिस्तान में है, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। और जिस अंदाज में रेंजर्स या जो भी थे किडनैप करके लेकर गए हैं और फिर बैक डेटेड वारंट ऑफ अरेस्ट क्रिएट किया गया। वारंट ऑफ अरेस्ट की एग्जीक्यूशन के टाइम नैब का एक मुलाजिम मौजूद नहीं था, ये एडमिटेड फैक्ट है। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुलाया सेक्रेटरी इंटीरियर को, भई आपने कैसे गिरफ्तार कर लिया, तो उन्होंने कहा कि जनाब हमारे नैब ने कहा जी हमने लिख के भेज दिया था 8 तारीख को, जी सेक्रेटरी इंटीरियर इस
وارنٹ آف اریسٹ کو ایگزیکیوٹ کرائے. تو سیکرٹری انٹیریئر صاحب نے کہا جی میرے پاس تو ابھی ان کا لیٹر پہنچا ہی نہیں ہے. پھر نئے جو رینجرز ہیں وہ کس کی انسٹرکشنز پہ جا کر کے وہ گرفتاری کر رہے تھے؟ وہاں سے اس واقعے کا آغاز ہوا. پھر جو کل ہوا ہے اس کی بھی مذمت ہونی چاہیے. ایک طرف آپ 245 کہتے ہیں جی 144 ہٹا دیا گیا تھا. کدھر ہے؟ نہیں گیا تھا. کدھر ہے نوٹیفیکیشن؟ پبلک میں نوٹیفیکیشن جائے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, ان کا اپنا فیصلہ ہے. کوئی احتجاج, کوئی دھرنا, کسی قسم کا کوئی حرکت اس طرح کی ود ان دی پریمیسز ریڈ زون نہیں ہو سکتی. اور پھر جو کل چیف جسٹس کو یا ججز کو گالیاں دی ہیں, ججز کے مین گیٹ اور سپریم کورٹ کے اوپر کنٹینر لگا کے داخلے بند کر دیے گئے, تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ بالکل آپ کی بات درست ہے نا شعیب شاہین صاحب کہ جو کچھ بھی وہ ہوا وہ بھی غلط تھا. اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس انداز میں عدالت کی پریمیسز سے خان صاحب کو گرفتار کیا گیا وہ بھی قابل مذمت, اور ظاہر عدالتی فیصلے کے نتیجے میں ان کو رہا بھی کیا گیا. لیکن 9 مئی کو جو کچھ بھی ہوا, جناح ہاؤس کو جس انداز میں جلایا گیا, جی ایچ کیو کے باہر جو کچھ بھی ہوتا رہا, کور کمانڈر ہاؤس, یہ سب کو جلاؤ گھراؤ سر, یہ کسی طور پر بھی جسٹیفائڈ ہے کسی بھی صورت؟ ظاہر ہے آج بھی فیصلہ یہ ہوا کور کمانڈر کانفرنس میں, یہ کہا گیا کہ 75 سال میں دشمن جو نہ کر سکا یہ ایک سیاسی جماعت کی آڑ میں لوگوں نے کیا. کسی صورت سر جسٹیفائڈ ہے؟ دیکھیں سونیا, میں نے سب سے پہلے مذمت کی. سب سے پہلے عمران خان کو جب بلایا گیا سپریم کورٹ نے, اس نے وہاں مذمت کی. نہیں, میں موجود تھا. وکیل نے کی تھی. آپ اگر ایکچوئل پوری اسٹیٹمنٹ ان کی نکلوا لیں, انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے, میں مذمت کرتا ہوں, نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, یہ بتائیں کہ پرامن شہریوں پہ تو انہوں نے تشدد کر کے 40-50 کے درمیان بندے مار دیے, پرامن شہریوں پہ بھی. تو نہ تو وہاں شیلنگ ہوئی, 3 گھنٹے واردات ہوتی رہی, نہ وہاں پولیس پہنچی, نہ لاٹھی چارج ہوا. یعنی موب, وائلنٹ موب کو کنٹرول کرنے کا کوئی قانونی طریقہ کار تو موجود ہے. ہاں بالکل. دیکھیں آپ فرانس میں کیا ہوا ہے, وہاں نہیں موب نے وائلنس کی, غلط تھا وہ بھی, لیکن انہوں نے کنٹرول کیا, طریقہ کار ہے. آپ انوسنٹ لوگوں پہ تو آپ سیدھی گولیاں چلاؤ, لیکن موب کو نہ جی ایچ کیو میں روکو, نہ ایک پولیس والے نے روکا, نہ پولیس والے 3 گھنٹے کے اندر وہاں پہنچے. تو کدھر سی ریپڈ فورس, کدھر تھی وہ رائٹ فورس, کدھر تھی وہ باقی چیزیں؟ اس پہ بھی کوئری کی ضرورت ہے. آخر وہ کون لوگ تھے کہ یار ہمارے ملک کی بہترین موسٹ امپورٹنٹ, ہم کیمپ سے گزرتے ہیں, ہم جی ایچ کیو سے گزرتے ہیں, آپ 5 منٹ سے زیادہ وہاں گاڑی روک سکتے ہیں ان کے دروازے پہ؟ اور وہاں کس طرح کی سیکیورٹی ہوتی ہے؟ یہ آپ کی اگر سیکیورٹی لیپس ہے یا اس کے پیچھے ایک سازش ہے. میں لاہور میں کئی دفعہ جاتا ہوں, اس ایریا سے گزرنے والے ہر بندے کو چیک کرتے ہیں. وہاں اتنی ان کی اپنی یونیفارم پرسنز ہوتے ہیں, میں خود کئی دفعہ چیک کرایا, شناختی کارڈ دکھاتے ہیں, بڑا مشکل ہے. ہم ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے تحمل کا ہم نے مظاہرہ کیا ہے, جتھا اگر جاتا ہے تو پھر اپنے لوگوں پر گولیاں تو نہیں چلائی جا سکتی. تحمل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گولیاں ماریں, آپ شیلنگ کر سکتے تھے, پانی چلا سکتے تھے, روک سکتے تھے, ایٹ لیسٹ ایفرٹس. آپ کی بات ٹھیک ہے شعیب صاحب, 2 چیزیں ہوئی ہیں. لوگ 25 مئی کو نہیں بھولے, جس رتھلیس طریقے سے رانا سلمان صاحب نے اسلام آباد میں ڈسپس کیا لوگوں کو, اور عمران خان صاحب یہ کہہ کے چلے گئے کہ میں لگ رہا تھا کہ خون خرابہ ہوگا, جس کو تعبیر کیا گیا کہ جی بھاگ گئے. چلیں 25 مئی, اس کے بعد 9-10 مئی پچھلے سال, اور پھر اس 2 دن ہوا 9-10 مئی کو. دیکھیں اب سوال تو لوگ کر رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہر بات میں آگے ہے, خاص طور پہ پنجاب میں, وہ کدھر تھا؟ یہی کیئر ٹیکر سیٹ اپ پر کے پی میں تھا, وہ کدھر تھا؟ بنیادی طور پہ تو یہ ذمہ داری حکومت کی تھی, ان کو سپورٹ بھی اب مل رہی ہے, رینجر سے بھی, اس کے بعد اور فوج بھی سارے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. جتنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکورٹی کے ادارے انہوں نے سپورٹ کی تھی. چلیں 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں جی, کچھ لوگ تو بڑی باتیں کرتے ہیں نا اس پہ, کانسپریسی تھیوری کہ جی شاید یہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ عمران خان صاحب پہ ان کی پارٹی پہ بندی لگانی ہے. عمران بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی 10 سال کے لیے میں جیل بھیجا جائے گا. بنیادی سوال ہے کہ جی گورنمنٹ آف دا ڈے کی ذمہ داری ہوتی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی یہ جو لیپس ہوا خاص طور پہ لاہور میں, وہ تو کور کمانڈر صاحب نے ریزائن کر دیا, بہت ساری باتیں ان سے پوچھا جائے گا جی کیسے ہو کیا. ایک چیز جو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, معذرت کا شعیب صاحب, ہر اٹھتے بیٹھتے کو میں بحث ہو رہی ہے. ابھی عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ آیا تھا, ٹویٹ میں انہوں کہہ رہے ہیں کہ جی ان سم پلیسز کا لفظ لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ مسکرینٹس بھی ہو سکتے ہیں, اس میں ایجنسیز کے بھی لوگ انوالو ہو سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں, آپ بھی گھومتے رہیں, یہ بھی گھومتی رہی, میں بھی جاتا رہا, رائٹ لیفٹ دیکھتے رہے, اسلام آباد پنڈی سے اسلام آباد آتے ہوئے, یہ بہت سارے لوگ, زیادہ تر تعداد جو ہے نا پی ٹی آئی کے لوگوں کی تھی. ابھی آپ دیکھ لیں جیسے شناخت ہوگی وہ بھی ہو گئی ہیں. پھر جس طرح کراچی میں آپ نے باپ بیٹا انہوں نے آ کے کہا جی غلط کیا, وہ دکھا رہے ہیں کہ باپ آگ لگا رہا ہے, بیٹا ویڈیو بنا رہا ہے, پھر اپلوڈ بھی کر رہا ہے.
دیکھیں اب اس کو آج عمران خان صاحب نے معذرت کے ساتھ انہوں نے آؤٹ ریٹلی ریجیکٹ کر دیا اور یہ کہہ کہ نہیں جی ہم ثابت کریں گے. دیکھیں اب یہ سٹیج آ گئی ہے اور آج بھی ان کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے، جہاز چودھری نے بھی کل کہا ہے، بات دوبارہ سے کہی ہے کہ جی اگر آپ نے دوبارہ پھر ایسا کیا تو 9 مئی سے زیادہ ری ایکشن آئے گا. دیکھیں یہ الٹیمیٹلی مجھے ذاتی طور پہ لگ رہا ہے یہ آپ کی پارٹی کے لیے، آپ کے لیڈر کے لیے، ایک پاپولر لیڈر کے لیے مشکلات پیدا ہوگی. ایک تو آپ سمجھتے ہیں نا، وہ عام طور پہ کہا جاتا ہے جب آپ بہت بولتے ہیں تو پھر آپ غلطیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک جگہ ہر جگہ انٹرویو دینا، سب کرنا، چلے ان کا حق ہے، لیڈر ہیں، سب کچھ کریں. اس معاملے پہ آپ نے دیکھا کہ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا تو آپ کی پارٹی کے لوگ سارے کہتے تھے عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، ہمیں گرفتار نہ کیا جائے. میں مانتا ہوں شعیب صاحب کے 20 کیس غلط تھے اور آج بھی 144 میں سے 70 دہشت گردی کے کیس ہیں، لیکن سوال یہ کہ لا آف دی لینڈ ہے. یہ وہی کرمنل جسٹس سسٹم ہے. آپ تو وکیل ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ماہر قانون ہے. 1935 والا چل رہا ہے، اس میں انڈیا نہیں کی، بنگلہ دیش نے کی، ہم نے اس میں ترمیمیں نہیں کی، ٹھیک نہیں کیا. اب سوال بنیادی طور پہ یہ اٹھتا ہے کہ جی یہ اس قدر ماحول خراب ہو گیا، جو نقصان آپ کا اس لیے ہوا زیادہ کہ آپ تو الیکشن سے بھی دور ہو گئے. الیکشن کب ہوں گے؟ اب تو لوگ کہہ رہے ہیں جی 1 سال 2 سال بھول ہی جائیں. نہ بڑا آدمی کوئی رہا. ایک زمانے میں ہم دیکھا آرمی چیف اور چیف جسٹس بیٹھ کے معاملات طے کروائے تھے، یا نوابزاد نصر اللہ یا سردار قیوم صاحب جو آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ تھے وہ بیچ میں آتے تھے، شہزاد ان کی عزت کرتے تھے، معاملات طے ہو جاتے. اب جس نیچ پہ معاملات چلیں گے، دیکھیں نا مجھے ذاتی طور پہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی ہی نیڈس ٹو گو سلو. ان کو اب اپنے لوگوں کو بتانا پڑے گا اور یہ جو ہے نا یہ سارا ایک پروسیس ہوگا اور اس میں نہیں ہو سکتا کہ ہی کین گیٹ اوے ود یا پارٹی کے لوگ آسانی سے چلے جائیں گے. اور جب آپ دیکھ لیں، جب تصویریں آ جائیں گی، ویڈیو آ جائیں گی اور پھر جن لوگوں کے پیغام آ جائیں گے چلو چلو آگے چلو جس طریقے سے، اور آئی بھی ہیں غالباً عالیہ حمزہ صاحبہ کی ویڈیو چل رہی ہے، یاسمین راشد صاحبہ کی ویڈیو چل رہی ہے. میرا خیال ہے یہ بہت نقصان ہوا. دیکھیں مجھے بتائیں شعیب صاحب، آپ کی کمیونٹی میں اتنی بڑی ٹاورنگ پرسنالٹی ہیں جن کا نام ہے اعتزاز احسن صاحب، انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں جتنا زیادہ اس سے پی ٹی آئی کی ساکھ کو نقصان ہوا ہے شاید کبھی نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے اگر یہی طریقہ رہا تو ان کو آئندہ بھی نقصان ہوگا. دیکھیں آپ کا ووٹ بینک ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، سب لوگوں کو پتہ ہے کل جو ہوا، سب کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس کو للکارا جا رہا ہے. یہ ساری باتیں غلط ہیں، اس کو تو لوگ دیکھ رہے ہیں شعیب صاحب، لیکن آپ کی پارٹی سے، آپ کے لیڈر سے لوگ توقع کرتے ہیں کہ انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اس طرح آگے نہ. ابھی دیکھ لیں عطر منال صاحب جب ان کی ضمانت ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی 144 مقدمے مجھ پہ، میری پارٹی پہ. انہوں نے کہا میں چیف جسٹس تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، آپ کی حکومت تھی اور آپ کے لوگ بھی اور آپ کی حکومت بھی یہی کیا کرتی تھی. 20 لوگ آج کے ہمارے پاس ہم سے ضمانت لے کے جایا کرتے. یہ تو ہونا تھا. آپ مجھے بتائیں نا، وہ اب تو بات اوپن ہے، ابھی سب کو پتہ ہے، بات کسی نے کنٹرڈکٹ نہیں کی کہ جو باجوہ صاحب کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ جی پوری کیبنٹ کو اندر کریں. باجوہ صاحب نے کہا میرے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں کہ میں اندر کروں. دیکھیں ان کو بھی اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے. اتنا بڑا لیڈر، اب دیکھیں نا، اب آپ غصے میں دوسری بات شعیب صاحب آپ مجھے بتائیں 20 مقدموں میں آپ جاتے ہیں، کیا عمران خان صاحب اگر مقدمے میں گرفتار ہو جاتے تو کیا طوفان آ جانا تھا؟ ہم مانتے ہیں غلط ہے، سب مانتے ہیں کہ یہ بدلہ لینے کے لیے کیا جا رہا ہے. وہ بھی کہتے تھے اتنا ظلم کرو جتنا برداشت کر سکو. اب آپ لوگ کہتے ہیں اتنا ظلم کرو، شیخ رشید بھی کل سہ سکو آپ. یہ تو ایک ٹٹ فار ٹیٹ لگی ہوئی ہے ہمارے یہاں. تو ہم نے سالوں سے یہ چیز دیکھی. ایک بات کا جواب دوں. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس سٹائل اور جس انداز سے ان کی گرفتاری کی گئی اور ان ویڈیوز کو اپلوڈ کیا گیا اور پبلکلی ویڈیوز بنی، اس کا حکومت کو، ایجنسیوں کو نقصان ہوا، عمران کو تو پولیٹیکل فائدہ ہوا اس کا بہت زیادہ. لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے جب آپ لیڈر لیس موب ہوتا ہے نا، کسی کا اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا. تمام لیڈروں کو تو گرفتار کر لیا انہوں نے. مجھے بتائیں ایک شاہ فرمان نے وہاں شاید کہا جی اس راستے پہ نہ جاؤ، اس کو لوگوں نے اس کے خلاف اس کو مارا یا جو بھی کیا، اس کو مطلب انسرٹ کی. کہنے کا مطلب ہے کہ جب ایسے حالات ریاست پیدا کر دیتی ہے، ریاستی اداروں کے اوپر ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. خوش آمدید. احتشام صاحب، پچھلے 72 گھنٹوں میں جو کچھ بھی ہوا، ظاہر ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو باتیں، اس پر جو رد عمل آیا، کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ، پھر آج قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد پھر عمران خان صاحب کا اپنا ایک موقف، آپ کو کیا لگتا ہے سر اگلے چند دن کتنے اہم ہیں؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ صحیح معنوں میں عمران خان صاحب کے خلاف اب گھیرا تنگ ہونے والا ہے اور اس کا شدید نقصان پہنچا ہے ان کو؟ سنیے، دیکھیں سیاسی درجہ حرارت نیچے نہیں آ رہا. یہ جو سیاسی بحران 1 سال سے بڑھ چڑھ کے یہاں پہ آ گیا کہ اس نے معاشی بحران بھی اتنا خوفناک پیدا کر دیا، اس کی نئی تفصیلات میں نہیں بتانا چاہتا. آپ ہل جائیں گے. جو پہلی دیکھ لیں شعیب صاحب، آج جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے 57,000 ارب سے آپ کا قرضہ اوپر چلا گیا. ٹھیک ہے جی. اور یہ
جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے, جو ریڑھ کی ہڈی ہے آپ کی انڈسٹری کی, وہ 12% کم ہوا تھا, وہ آج لیٹسٹ فگر ہے وہ 25% کم ہو گئی ہے اس کی پروڈکشن. ٹھیک ہے نا, معاملات اتنے خراب ہو گئے. اور پاپولیشن تو آپ نے دیکھ لیا کہ نئی سنسس کیا کہتی کہ 24 کروڑ پلس لوگ ہوں گے. 2017 سے لے کے اب تک 4 کروڑ لوگوں کا اضافہ ہو گیا. 2.5% پاپولیشن گروتھ ریٹ دنیا میں کہیں نہیں ہے جو ہمارا ہے. یہ وہ مسئلے ہیں جس پہ بیٹھ کے سر جوڑنا چاہیے کہ ان کو حل کریں, ہم سیاسی معاملات میں پڑیں. بہت سارے لوگ شعیب صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کا مسئلہ اقتصادی نہیں ہے, سیاسی مسئلہ ہے. دیکھیں اب سیاست 1 سال سے جو لڑائی ہو رہی, یہ جو انا کی جنگ ہے, یہ ہم اپنی انا کے جو غلام بن گئے ہیں. عمران خان صاحب بھی ایکولی ذمہ دار ہیں, پی ڈی ایم تو ہے ہی ہے. اب مسئلہ کیا ہے جو آپ پوچھ رہی ہیں, دیکھیں پی ڈی ایم کی جماعتیں چاہے ان کو کوئی اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے, الیکشن کمیشن سپورٹ کر رہا ہے, وہ تو بظاہر لوزر بھی ہیں. ان کے لوگ خود بھی کہتے ہیں کہ ہم الیکشن وارا ہی نہیں کھاتا, ہم نے نہیں کروانا, کم وٹ میں. ٹھیک ہے نا, اکتوبر میں کرائیں گے, وقت پہ کروائیں گے. عمران خان صاحب نے اتنی اسٹرگل کی, کاش وہ گیو اینڈ ٹیک کر لیتے. 3 چیزوں پہ اتفاق ہو گیا تھا سوائے ایک چیز کے کہ الیکشن کی ڈیٹ کیا ہونی ہے. تو میرا خیال ہے زیادہ نقصان میری نظر میں ان کو ہوا, ان کو نقصان نہیں ہوا, کیونکہ جب بھی الیکشن میں جائیں گے وہ مارے جائیں گے. ہاں کل کے واقعے کے بعد ان کے لیے اور مصائب مشکلات ہوئیں. میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ہوئی. 144 245 فلانگ جا رہے ہیں, کیا کچھ ہوا. بظاہر وہ کہتے ہیں جی گملہ نہیں ٹوٹا, لیکن جس طریقے سے الیکشن آپ نے ملک کے قوانین کی وائلیشن دھجیاں اڑائی ہیں وہ بھی دنیا نے دیکھی. شعیب صاحب مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ اس سارے معاملے کا جو بگیسٹ لوزر ہے وہ عمران خان ہے, اس کی پارٹی کے لوگ ہیں. دیکھیں یہ اب ہر جگہ پہ بات ہو رہی ہے, لوگ کہتے ہیں یار یہ تباہی جو ہے نا, ہم آپ بھی اس کے ساتھ ہیں, لیکن یہ تباہی پھیری کی ہے نا, یہ ایک سو کالڈ ریڈ لائن بنا کے آپ نے ہمارا جی عمران خان صاحب ہم نہیں کراس کرنے دیں گے. اور ٹھیک ہے پاکستان کی تاریخ میں لوگ ابھی نواز شریف کو دیکھیں نا, جب باہر سے آئے تھے, پھر انہوں نے جب وہ الیکشن ہار گیا, ووٹ کو عزت دو, یہاں سے آپ نے جی ٹی روڈ سے لاہور گئے, لاہور سے داتا دربار گئے, اس کے بعد گھر بیٹھ گئے, کچھ نہیں پوچھ. اس بندے کو 1 سال ہو گیا نکالے ہوئے, لوگ اس کے ساتھ ہر آنے والا دن لوگ اس کے ساتھ. لیکن جس طریقے سے 9/10 کو سونیا ہوا, شعیب صاحب میرا خیال ہے سیاسی طور پہ ان کو بہت نقصان ہوا. ان کے بیان, اس طرح کے بیان آنے کہ جی 9 مئی سے زیادہ بڑا ری ایکشن آئے گا اگر آپ نے گرفتاریاں کی. میرا خیال ہے یہ اس کا اور نقصان آئے گا. یہ اداروں کو بھی اشتعال دینے والی بات ہے, پبلک کو بھی, اور لکھنے والے بھی. آج 3 اخبارات کے ایڈیٹوریل پڑھ لیں, ایک انگریزی کا ڈان پڑھ لیں, باقی بھی آپ دوسرے پڑھ لیں. آپ یقین کریں کہ وہ سارے کے سارے, وہ جاوید چودھری کا کالم دیکھ لیں, وہ سارے کے سارے ان کے خلاف جا رہے ہیں. تو آپ کو کیا فائدہ ہوا اس سے؟ آپ تو یہ دیکھیں کہ الیکشن لینے کی آپ کو ضرورت ہے اس وقت, تو آپ ان کو پیار محبت سے بٹھا کے گھیر گھار کے لے کے آئے ادھر. لیکن نا الیکشن نہیں ہوتے تو فائدہ تو تیسری قوت اٹھائے گی نا, ایمرجنسی لگائے گی یا کچھ اور ہوگا. ایز وی اسپیک یہ نقصان عمران خان صاحب کا. اس طرح کے بیان دینا, آج جو ان کا بیان ویڈیو آیا میرا خیال ہے وہ بھی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. لوگوں کو کہنا کہ نہیں وہ کیا ہے 70-80 ہزار بندے ہوں گے, آپ 24 لاکھ, آپ 24 کروڑ کی آبادی ہے. دیکھیں اس طرح مسئلے حل نہیں ہوتے. انٹرگنائز کر کے سچویشن آپ کو اس کا نقصان ہوگا. پولیٹیشین جو آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ مجھے فائدہ کس میں ہے, مجھے بیچ کا راستہ کیسے نکالنا ہے, گیو اینڈ ٹیک کیسے کرنا ہے, وہ یہ نہیں کر رہے. میرا خیال ہے اس ساری سچویشن کا اگر یہ سچویشن پرسسٹ کرتی ہے سونیا, تو عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا شعیب شاہین صاحب, یہ اس سے پہلے بھی جب ڈسکشن چل رہی تھی آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ کو لے کر, اگر یہ نافذ ہو جاتے تو بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں ہو سکتا, تو ایسا ہی ہے سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آرمی ایکٹ یا آفیشل سیکریٹ ایکٹ ان کیسز میں لگتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اٹ واز اے پروٹیسٹ, ٹھیک ہے, اٹ واز ایکسیس ان پروٹیسٹ, اٹ واز اے وائلنٹ پروٹیسٹ. نہ تو مقصد ان کا دہشت گردی تھا, ایون دہشت گردی کی دفعات اس میں آلریڈی لگی ہوئی ہیں. جب عام قانون اس میں موجود ہے, ایف آئی آر کٹ گئی ہے, تو آرمی ایکٹ یا آفیشل سیکریٹ ایکٹ لگتا ہی نہیں ہے. اور اگر فرض کرو لگا دیا, اگر فرض کرو لگا دیا تو اٹ ول بی چیلنج بیفور دی ہائی کورٹ اور بیفور سپریم کورٹ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسپیشل آئین میں ترمیم کر کے 2 سال کے لیے بنی, ان کے جو بھی فیصلے آئے وہ جسٹس سیٹھ وقار صاحب نے پشاور ہائی کورٹ میں میکسیمم وہ فیصلے سیٹ اسائڈ کیے. وہ پھر سپریم کورٹ میں آئے, سم سیٹ اسائڈ ہوئے. دنیا سے چلے گئے, اللہ ان کی مغفرت کرے, لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ نارمل آدمی نہیں تھے. وہ جو یہاں تک کہتے تھے کہ مشرف کی قبر کو, لاش کو نکال کے اس کو لٹکایا جائے کھمبوں کے ساتھ, اس طرح کی بات. وہ کہتے ہیں دشمن مرے تو خوشیاں نہ کریے, سجنا بھی مر جانا. جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے بارے میں کوئی نہیں ہے. دیکھیں مشرف نے بھی اس طرح کی باتیں نہیں کی ہوں گی جو سیٹھ وقار نے کی تھی, معذرت کے ساتھ. اینی وے, لیکن آپ سیٹھ وقار نے ججمنٹ دی. ایک بات تو ماننا پڑے گا کہ واحد وہ شخص تھا کہ جس نے یہ ججمنٹ دی کہ ایک ڈکٹیٹر کو پھانسی کی سزا دی جائے. یہ اس کے کریڈٹ پہ جاتا ہے. کتنے پریشرز, کتنی چیزیں,
اس نے ماشاء اللہ کا راستہ روکا ہے اس فیصلے نے، ارسپیکٹو کو ایگزیکیوٹ نہیں ہوا، لیکن ہمیں یہ کریڈٹ بھی اس جیسے شخص کو دینا پڑے گا۔ سپریم کورٹ میں جانے کا اپنا راستہ بھی روکا ویسے، اور رکا وہ آخری دن تک وہ نہیں جا سکا، حالانکہ اسی وجہ سے سینئر موسٹ چیف جسٹس، بہرحال وہ تو الگ بات ہے جس کو کہتے ہیں نا آپ عمران خان والی بات جو ہے۔ نہیں تو شعیب شاہین صاحب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ایسی مثالیں ماضی میں موجود ہیں کہ ان فیصلوں کو اپنی عدالتوں میں چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ سپریم کورٹ نے بھی ان کو سیٹیسفائیڈ کیا، کئی کیسز میں برقرار رکھی، کئی کیسز میں انہوں نے ان فیصلوں کو برقرار رکھا جو سٹیٹ وقار نے دیے تھے، تو لہٰذا یہ کہنا کہ عدالتوں میں نہیں جا سکتے، اٹ از ناٹ فیئر۔ اور سویلین کو اس میں فرزند علی والا کیس ہے، لیاقت علی والا کیس ہے، کئی کیسز ہیں۔ جب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ آرمی کورٹس بنا دی تھی کراچی کے لیے نواز شریف صاحب کے زمانے میں، وہ انہوں نے ساری کے ساری سپریم کورٹ نے سیٹیسفائیڈ کر دی تھی، مرڈر کے بعد جی، تو اس کے بعد انہوں نے بند کر دیا، ختم کر دیا تھا سارا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح کے ہر دوسرے دن، اور اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے، اگلی حکومت آئے گی وہ اس طرح کرنا شروع کر دے گی، جس دن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستی ہوگی وہ کہیں گے نہ آئین نہ قانون، جاؤ آرمی ایکٹ لگواؤ، ان کو فارغ کر دو۔ لیکن اگر کارروائی نہیں ہوتی ہے احتشام صاحب تو پھر تو یہ بھی ایک ریت بن جائے گی نا شعیب شاہین صاحب کہ آپ کوئی کارروائی کرتے ہیں تو پھر آپ جی ایچ کیو کے باہر احتجاج کے لیے پہنچ جائیں گے، آپ جناح ہاؤس کو جلا دیں گے، یہ بھی تو سر ایک ریت بن جائے گی نا۔ آپ دوسری سائڈ بھی ذرا دیکھو، ایک سائڈ پہ نہ رہو، تھوڑا سا مہربانی یہ کرو۔ آرمی ایک بات پرچے ہو گئے ہیں، بندے گرفتار ہو گئے ہیں، لیڈیز خواتین کو گرفتار کیا گیا، اور ایسی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں کہ میل پولیس آفیشلز ان کے ساتھ تھانوں میں خدا نخواستہ سیکشل ہراس کر رہے ہیں، اور ان کو جیلوں میں پتہ نہیں ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں، باقی چھوڑیں۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، بنیادی انسانی حقوق ہر شخص کا حق ہے، ایک جنگی مجرم بھی ہے نا، اس کے بھی بنیادی انسانی حقوق ہیں۔ خدا کہتی ہے اب یہ تو ایک سائڈ نہ چلائیں، دوسری سائڈ بھی چلائیں۔ جو 50 آدمی بے گناہ مارا گیا، اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے، ہاں جی یہ جرم کر رہا تھا، ہم نے اس کو مارا، تو پھر آپ اس کی ویڈیو یا ایویڈنس لائیں۔ وہ تو ظاہر ایویڈنس کے بعد ہی ہوگا نا۔ دیکھیں نا، آپ معصوم انوسنٹ شہری، یوں تو کہتے ہو نا املاک کو جلا دیا، بھائی جلا دیا مان لیتے ہیں نا، کتنے ایک دفعہ کہیں گے غلط ہوا، لیکن جو بندے شہید ہو گئے، جو مارے گئے اس سارے کام میں، اگر آپ نے ناجائز مارے ہیں تو وہ بھی سامنے لاؤ، اسٹیٹ کا کام ہے نا، اور اگر جائز مارے ہیں تو بھی سامنے لاؤ، مارا کیوں ہے آپ کو؟ یہ تو میرا خیال ہے اس کو ہم اس طرح کلوز کر سکتے ہیں اس بات کو کہ جی اب جس طریقے سے ایویڈنس آ گئی، سرکمسٹینشل ایویڈنس بھی بہت ساری چیزیں، وہ تو میرا خیال ہے لا آف دی لینڈ جو ہے نا وہ اپنا پروسیڈ کرے گا آگے، تو وہ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ عام طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ وہ ان کے لیے مشکلات ہوں گی۔ ایک جو بڑا ایشو ہے سپریم کورٹ میں، وہ نیب لا کے اوپر باتیں ہوئی ہیں، آپ نے دیکھا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے باقی لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارا امتحان بڑھا رہے ہیں، ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیب لا میں جو آپ نے ترامیم کی ہیں اس میں بہت ساری غلطیاں بھی ہیں، ہم نے اس کو انڈو بھی کرنا ہے، دیکھنا کیسے ہوگا۔ میرا سوال شعیب صاحب آپ سے ہے، قانون اور آئین کو آپ بہت اچھی طرح ماشاء اللہ سمجھتے ہیں، اب بھی عمران خان صاحب کو جو اس کا فائدہ ہوا، جو امیڈیٹلی ہوا فائدہ، ورنہ تو آپ دیکھیں وہ 90 دن تک تو ضمانت نہیں ہوتی تھی، اب تو آپ کو ضمانت بھی جلدی جلدی مل جائے گی۔ آپ کو لگتا ہے اس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ اور کرپشن کیسی کی جو ان پہ آ رہے ہیں 49 کروڑ 99 لاکھ جو ہے نا جس نے کھایا ہوگا اس پہ مقدمہ ہی نہیں بنے گا، تو اس طرح کے جو آپ کے لوگوں پہ بھی مقدمے بننے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں پہ کرپشن کے، وہ بھی اس میں سے بچیں گے؟ احتشام صاحب میں تو کہتا ہوں کہ whosoever has committed a corruption اس کے خلاف سخت ترین ایکشن ہونا چاہیے، whosoever میں بھی، لیکن ثبوت کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ذریعے، کوئی بھی ہے، لیکن یہ جو کچھ انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں، انہوں نے مثلا مریم نواز کا کیس رکھا، اس میں کیا کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس قانون کو بدل دو۔ نواز شریف کا کیس سامنے رکھا، جو اس کو فائدہ ہو سکتا ہے اس کا قانون کو، اس پروویژن زرداری صاحب کو اس سے بڑے فائدے، زرداری کو کتنے فائدے ہو سکتے ہیں، سارے پروویژن نکال دو، سارے کیسز کراچی بے نامی دار کی ٹرانزیکشن وہ ختم کر دو، آپ بے نامی دار کی تعریف بدل دو، آپ بیوی بچوں کے آپ ذمہ دار نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، اگر ان کے نام کر دیا ہے تو سارا کچھ ٹھیک ہے۔ آپ کو ثابت یہ نہیں کرنا پڑے گا کہ میرے پاس کہاں سے پیسے آئیں، ثابت وہ کرے گا کہ آپ کے پاس یہ جو پیسے آئے ہیں نا یہ کرپشن منی کے ہیں۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا، بہرحال بہت بہت شکریہ سینئر قانون دان شعیب شاہین صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ ناظرین مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، دنیا کے تمام ممالک میں تقریباً پولیو کا خاتمہ ہو چکا، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں آج بھی یہ سوال پوچھا جاتا ہے
کہ پولیو کے قطرے پلانے سے ہمارے بچوں کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا. بھائی نقصان پہنچے گا، لیکن اگر آپ انہیں نہیں پلائیں گے تو یاد رکھیے آپ کی ذرا سی غفلت، آپ کی ذرا سی لاپرواہی آپ کے بچے کو عمر بھر کے لیے معذور کر سکتی ہے. اس لیے پولیو ورکر جب بھی آپ کے پاس آئیں، آپ اپنے بچوں کو پولیو کی ویکسین، پولیو کے قطرے ضرور پلائیے، کیونکہ فیصلہ آج کرنا ہے اگر بچے کو کل چلنا ہے. احتشام صاحب، بڑی بدقسمتی ہے کہ آج بھی یہ سوال پوچھا جاتا ہے پاکستان کے اندر کہ ہمارے بچوں کو کوئی پولیو کے قطرے پلانے سے نقصان تو نہیں ہوگا. اتنی زیادہ اویئرنیس بھی دی جاتی ہے، پھر پوری دنیا کے اندر آلموسٹ پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے، آج بھی سر لوگوں کے اندر ڈاؤٹس کیوں ہیں؟ دیکھیں سونیا، یہ ہمارا مذہبی طبقہ جس انداز سے لوگ لیتے ہیں ان کو، ابھی آپ دیکھ لیں آپ کے افغانستان میں وہاں پہ بھی ختم ہو گیا. اگلے دن خبر آئی کہ ایک کیس بڑے سالوں کے بعد وہاں پہ آیا پولیو کا افغانستان میں. ہمارے یہاں آپ صحیح کہہ رہی ہیں، چیزیں نہیں ٹھیک ہو رہی. پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے تو ذاتی طور پہ لگ رہا ہے سونیا کہ جتنی بڑی تعداد میں یہ پولیو کے قطرے پلائے جانے چاہیے وہ نہیں پلائے جا رہے، اس لیے کہ جو بھی ٹیم جاتی ہے خاص طور پہ کے پی میں اور باقی جگہوں پہ، وہ آپ کی پولیس ساتھ ہوتی ہے اور آئے دن آپ نے دیکھا کہ پولیس والوں کو مار دیا جاتا ہے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے، ہمارا مذہبی طبقہ خاص طور پہ جمعے کی نماز میں لوگ بتائیں کہ بھئی کتنا ضروری ہے. سنیے، اب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، آپ کو یاد ہے کہ ادھر لگا کرتے تھے یا انجیکشن لگا کرتا تو وہ یہی تھا بنائی طور پہ. میرا خیال ہے وقت آ گیا کہ اس پہ زیرو ٹالرنس ہو، جو مخالفت کریں ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے. لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھایا جائے، بجھایا جائے. اس کے لیے مسجد کا امام جو جمعے کی نماز کے وقت درس دیتا ہے وہ لوگوں کو بتائے، کیونکہ دیہاتوں میں 70% جگہوں پہ ان کی بات لوگ سنتے ہیں. اگر بات کو آگے لے کے جا سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے. اگر وہی کہنا شروع کر دے کہ نہیں اس کے نقصانات ہی ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ تو میرا خیال ہے اب ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ مل کے بیٹھ کے سوسائٹی، سول سوسائٹی بھی، دیہاتوں میں مذہبی طبقہ، وہ مل کے میرا خیال ہے اس کو آگے لے کے جائیں تاکہ یہ سکسیس سٹوری بنے، کیونکہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیے، کیونکہ فیصلہ آج کرنا ہے اگر بچے کو کل چلنا ہے. اسی کے ساتھ ہی ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.